अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम पहली मोहब्बत की 60वीं किस्त के साथ हाजिर हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अब चलते हैं आज की किस्त की तरफ। शाम में भाई जल्दी आ गए थे, इसलिए वो अब तैयार हो रही थी। भाई अपने दोस्त की गाड़ी लेकर आए थे। उन्होंने आते ही तैयार होने का हुक्म दिया था, इसलिए भाभी और ईमाने जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। अम्मा ने और अब्बा ने जाने से इनकार कर दिया था। ईमाने ने बहुत ज़ोर लगाया लेकिन अम्मा ना मानी। तुम जानती तो हो, बाहर के खाने मेरी तबीयत ख़राब करते हैं, फिर दवाइयाँ फाँकती रहती हूँ, इसलिए मैं नहीं जा रही। अब्बा आप तो चलें। ईमाने के मुंह से अम्मा के मुंह से बिल्कुल साफ इनकार सुनकर वो अब्बा की जानिब मुतवज्जा हुई थी, जो अभी दुकान से आकर बैठे ही थे। मैं बहुत थका हुआ हूँ, तुम मेरे लिए घर ही ले आना। ईमाने ने लभीच कर उन्हें देखा। ठीक है, अब मैं भी नहीं आया करूँगी। क्या फ़ायदा आने का, मेहमान मैं बन गई हूँ और नखरे आप लोग कर रहे हैं। वो छोटे बच्चे की तरह नाराज़ होकर बोली थी। अब्बा उसके अंदाज पे मुस्का दिए। उन्होंने चारपाई से उठकर ईमाने का हाथ पकड़ा, उसे अपने सामने किया। बेटा, मैं सच में बहुत थका हुआ हूँ, और एक बात, तुम मेहमान नहीं हो, ना अभी और ना ही आने वाले वक्तों में। ये तुम्हारा अपना घर है, तुम लोग जाओ, मेरे लिए लेते आना। ईमाने उनके गले लग गई। सब जाते तो ज़्यादा अच्छा लगता। अब्बा ने सर हिलाया। फिर कभी चलेंगे। ईमाने ने दिल पे जबर करके तैयार होने चली गई थी। वीर से उसकी बात मगरिब से पहले हुई थी। वो अलग नाराज़ था। तुम तो वहाँ जाकर भूल ही जाती हो। मैंने ही कॉल की है अभी भी, वरना तुम तो बिल्कुल बेपरवाह हो जाती हो। वो सबके साथ सहन में बैठी थी। सामने वालों की दो लड़कियां आई हुई थी जो ईमाने की हम उम्र थी। उनके साथ भाभी अम्मा भी बैठी थी। वो माजरत करके उनसे बात के लिए उठी थी। बाहर से आवाज़ों का शोर मध्यम था पर सुनाई देता था। वीर, मैंने सोचा था, लेकिन बाकी की बात वीर ने मुकम्मल की। यहाँ मिलने वाले ही इतने हैं, क्या करूँ, वक्त नहीं मिल रहा। ईमाने ने हंसी दबाने के लिए दांतों में लब थाम लिया। वो हंसकर उसे और नाराज़ नहीं करना चाहती थी। है ना, ऐसा ही है ना? ऐसा भी नहीं है, तुम बहुत गलत समझते हो। मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने लगी थी कि तुम्हारी कॉल आ गई। अच्छा, अब ये बताओ कैसे हो? कैसा होना? वह झंझलाहट से बोला था। जब से ऑफिस आया हूँ तब से बार बार यही ख्याल आ रहा है कि तुम घर नहीं हो। उफ, मैं सोऊंगा कैसे? वो बेचारगी से बोला था। ईमाने कुछ भी कहती कि उसे मज़ीद कहा, मैं शाम में तुम्हें लेने आ जाता हूँ। कह देना कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, इसलिए तुम्हें वापस लेने आ रहा हूँ। ईमाने के चेहरे पे खफगी फैल गई। कितनी बुरी बात है वीर, मैं कल आ जाऊँगी। तुमने अब ऐसा वैसा कुछ भी कहा तो मैं आकर तुम्हारे दांत तोड़ दूँगी। वीर ने जैसे दूसरी जानिब से सर झटका था। बस ना आने के बहाने हैं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ अब क्या कर रही थी? मैं वो कमरे की खिड़की से बाहर देखने लगी, जहाँ से तारीख पड़ता सहन दिखाई देता था। अम्मा और भाभी उन लड़कियों के साथ मिलकर किसी बात पे हंस रही थी। सामने वाली आंटी की बेटियां आई हुई हैं, उनसे बात कर रही थी। फिर भाई शाम को बाहर लेकर जाएंगे। उसके लहजे में खुशी थी। ओह अच्छा जी, साले साहब आज़ाद ख्याल हो गए हैं, उसने महजूज अंदाज में कहा था। वीर, ऐसे नहीं कहा करो, मुझे ये लफ्ज़ बहुत बुरा लगता है। ईमाने को ये लफ्ज़ सच में बहुत बुरा लगता था, साला, इसलिए उसने टोक दिया। वीर ने हंसी दबाई। अच्छा, पर मैं आदिल को भाई आदिल कहने का बिल्कुल इरादा नहीं रखता। भाई ना कहो, नाम ले लो, पर ये ना कहा करो। अच्छा भाई, अब नहीं कहूँगा। तुम्हारा बस चले तो तुम अपने भाई के लिए मेरी पिटाई तक कर दो। बहुत नाइंसाफ़ी है ये। ईमानी की नज़रें हनोज बाहर थीं। अब वह बेचैन हो रही थी। लड़कियां उठने के लिए दुपट्टे ठीक कर रही थीं और अम्मा उन्हें रोक रही थीं। ईमाने जानती थी अगर ये चली गईं तो अम्मा ने उसे वो सुनानी है कि उसके कानों से धुएं निकलेंगे। वीर, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अम्मा बुला रही हैं। नहीं, अभी करो। वो फिर जिद कर रहा था। वीर, वो आजिज़ी से रूहान सी हो गई। ठीक है, अब मैं कॉल नहीं किया करूँगा, बाय। लो, ये क्या बात हुई? उसकी बात भी पूरी ना हुई थी कि वीर ने कॉल काट दी थी।
ایمان نے دوبارہ کال کرتی کہ باہر سے اماں کی آواز آ گئی۔ اس نے تیزی سے موبائل چارپائی پہ اچھالا اور باہر آ گئی۔ اماں نے اسے آنکھیں دکھائیں کہ بھلا اچھا لگتا ہے یوں حجروں میں گھس کر خصموں سے باتیں کرنا؟ بچیاں تمہارے لیے آئی ہیں اور تم ہو کے اس موبائل نامی جھنجھنے سے لگی ہوئی ہو، اسی کے پاس سے آئی ہو۔ یہ چوچلے اچھے نہیں ہوتے۔ ایک لمبی سی تحریر تھی اماں کی آنکھوں میں۔ ایمانے نے تھوک نکلا، زبردستی مسکرائی، پھر وہ وہیں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے دوبارہ یہ تک نہیں سوچا کہ اس کا موبائل ہے کہاں، اور اب تک وہ موبائل ویسے ہی چارپائی پہ پڑا تھا۔ اس نے ویر کو منانا تھا، لیکن کیسے مناتی؟ موبائل اٹھانے کا تو موقع ملا لیکن چلانے کا نہیں۔ وہ بھائی کے سامنے بھی موبائل استعمال نہیں کرتی تھی۔ بھائی کو بھی بہت برے لگتے تھے یہ موبائل، اس لیے اس نے موبائل پر اس میں رکھ لیا۔ جب وہ گھر سے نکل کر نکڑ پہ آئے اور گاڑی میں بیٹھنے لگی تو وہ ٹھٹکی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، وہاں ایک آدمی کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی ایمانے نے اسے دیکھا وہ آگے بڑھ گیا۔ ایمانے کے دل کو کچھ ہوا، اسے لگا اس نے اس شخص کو پہلے کہیں دیکھا ہے۔ وہ لمبی قامت والا گہری رنگت کا حامل مرد تھا جس کے شانے چوڑے تھے۔ ایمانے نامحسوس طریقے سے اسے دیکھتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ جس ہوٹل میں بھائی انہیں لائے تھے وہ درمیانے درجے کا ہوٹل تھا، اور اس وقت اس کا حال بالکل خالی تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ ہر چیز بالکل ترتیب سے رکھی تھی۔ وہ لوگ ایک ٹیبل پہ جا کر بیٹھ گئے تھے۔ بھائی نے کھانے کا آرڈر دے دیا تھا۔ کھانا آنے میں ابھی وقت تھا، اس لیے وہ اپنا موبائل نکال کر بیٹھ گئے اور بھابھی ایمانے سے باتیں کرنے لگی۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ حال کے باہر ہلچل ہونے لگی۔ ایمانے اور بھابھی بھائی نے گردنیں اونچی کر کے داخلی دروازے کی جانب دیکھا تو ایمانے نے اپنا سر پیٹ لیا۔ ویر، وہ اپنے تمام تر گارڈز کے ساتھ حال میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ ہوٹل اسی نے بک کروایا تھا۔ ہوٹل والوں کے لیے کسی معجزے سے کم بات نہیں تھی کہ شاہ ویر اسرار نے ان کا ہوٹل بک کروایا ہے، اسی لیے آج کسی کی بھی انٹری منسوخ کر دی گئی تھی۔ اس نے ایمانے اور اس کی فیملی کا بتا دیا تھا کہ اس کے گیسٹ آنے ہیں، تبھی ایمانے وغیرہ کو باہر سب اتنا جھک کر مل رہے تھے۔ ایمانے کو اب سب کچھ سمجھ آیا تھا۔ ویر نے اسے نگاہیں ملاتے ہی آنکھ دبائی۔ آئی لو یو، وہ لبوں کی جنبش سے بولا تھا، اور ایمانے نے خوف سے عادل کو دیکھا جو حیرانی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ ارے آپ سب! ویر نے کمال کی اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ ایمانے اپنا چہرہ جھکا چکی تھی۔ عادل کھڑا ہو گیا تھا، وہ اپنا رخ ویر کی جانب کر چکا تھا۔ ہاں پر آپ؟ عادل حیرانی سے گویا ہوا تھا۔ ویر نے سر کو خم دیا۔ جی بس میری یہاں ایک ضروری میٹنگ تھی، اس لیے آیا تھا، لیکن اب آنے پہ پتہ چلا کہ وہ میٹنگ کینسل ہو گئی ہے، تو میرا خیال ہے مجھے جانا چاہیے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اب عادل اسے جانے دے۔ اس نے سر نامے ہلایا۔ نہیں نہیں، آپ بیٹھیں، ہم یہاں کھانا کھانے آئے تھے، آپ بھی کھا کر جائیے گا۔ ویر نے کرسی گھسیٹی اور بیٹھ گیا۔ آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو میں انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ بھابھی نے اپنی ہنسی روکنے کے لیے لبوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ وہ سمجھ گئی تھی، عادل بھی سمجھ گیا تھا، لیکن وہ ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ ایمانے نے ویر کو نہیں دیکھا تھا، وہ ویسے ہی بیٹھی رہی۔ ویر نے اس کی طرف چہرہ کیا۔ ایمانے تمہاری کیا ہوا؟ طبیعت خراب لگ رہی ہے مجھے، وہ مصنوعی تشویش سے بولا تھا۔ ایمانے نے چہرہ اوپر کیا اور ہاتھوں کی اوٹ سے اسے دانت کچکچا کر دیکھا۔ ویر کی آنکھوں میں ناراضی در آئی، بے مربت۔ وہ ہلکا سا سر جھٹک کر عادل کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا۔ ویر ایمانے کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ نیچے کیا اور ایمانے کا ہاتھ تھام لیا۔ ایمانے کو جھٹکا لگا۔ اس نے خوف سے عادل کو دیکھا۔ جانا، ریلیکس، کیوں ڈرتی ہو اتنا، میری معصوم سی دنیا؟ ویر نے اس کے قریب لب کرتے ہلکی سی سرگوشی میں کہا تھا۔ ایمانے کا دل کیا، وہ زور زور سے رونے لگے۔ کیا عزت رہ گئی اس کی بھائی کے سامنے؟ عادل کیا سوچے گا؟ ایمانے نے ہی اسے بلایا ہوگا، پھر اس کے لیے کھانا کھانا تک محال ہو گیا تھا۔ ویر اسے بار بار چھیڑ رہا تھا، کبھی ٹیبل کے نیچے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا، کبھی اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ لیتا۔ ایمانے سوکھے پتے کی طرح لرز رہی تھی۔ بل دینے کے وقت ویر نے اتنا اصرار کیا کہ عادل خاموش ہو گیا۔ ویر نے بل پے کیا اور عادل سے مصافحہ کرتا باہر کی جانب چل دیا۔ اس نے دروازے کے پاس جا کر ایمانے کو دیکھا، وہ لوگ بھی باہر آ گئے تھے۔ اس نے ایمانے کو دیکھ کر آنکھ دبائی تھی۔ ایمانے نے ناراضی سے رخ موڑ لیا تھا۔
ویر ہنسی دباتا گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گارڈ سنگ وہاں سے چلا گیا تھا۔ گھر آ کر اس نے ویر کو کال کی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی وہاں آنے کی؟ اور تمہیں پتہ کیسے چلا کہ میں وہاں جا رہی ہوں؟ وہ حیران بھی تھی اور ناراض بھی۔ وہ اس کے سوال پہ دل کھول کر ہنسا۔ میری جان، تم شاہویر اسرار کی بیوی ہو۔ میں تمہیں ایسے ہی تھوڑی کہیں بھی بھیج کر لا علم ہو جاتا ہوں۔ میری نگاہیں تمہیں دیکھتی ہیں۔ کیسے؟ ایمانِ متعجب ہوئی۔ میرے گارڈز تم پہ نظر رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا سن کر ہی دل دہل رہا تھا۔ کیونکہ تم میرا بہت زیادہ والا قیمتی اثاثہ ہو۔ میں تمہیں اکیلے نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے بس۔ وہ عام سے انداز میں بولا تھا۔ ایمانی کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ اسے وہی شخص یاد آیا جسے اس نے گاڑی میں بیٹھتے دیکھا تھا۔ وہ ویر کا ہی گارڈ تھا۔ اس نے ایک بار اسے سرسری سا ویر کے بنگلے میں دیکھا تھا۔ ویر، میں اپنے گھر میں محفوظ ہوں۔ میں نے کب کہا نہیں ہو؟ لیکن میرا دل نہیں مانتا، اس لیے ایسا کیا۔ اب اس بات پہ پریشان نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہے۔ گارڈز کا تمہارے قریب ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تمہیں کوئی خطرہ ہے۔ وہ ایمانے کے لہجے میں پریشانی کی لہر کو محسوس کرتے بولا تھا۔ ایمانے یہی سوچ رہی تھی، لیکن اب ویر کی بات نے اسے مطمئن کر دیا تھا، اس لیے وہ ویر کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ ایک بار پھر سے اسے لڑنے لگی تھی کہ وہ وہاں کیوں آیا تھا۔ ویر اپنی طرف سے اپنی صفائیاں دے رہا تھا اور ایمانے مان ہی نہیں رہی تھی۔ اسے اپنے بھائی سے بہت ڈر لگتا تھا۔ نیچے کھانا لگ چکا تھا، وہ ابھی اوپر آئی تھی۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا تو وہ تھر تھرانے لگا۔ شری نے اسکرین کو دیکھا تو اس پہ کبیر کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے کال اوکے کی۔ فون کان سے لگانے کے بعد وہ دم ساتھ کر اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ کبیر کچھ لمحوں میں بولا، میں نہ جانے کیوں دل پہ بوجھ محسوس کر رہا ہوں۔ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ آپ کو میری وجہ سے انتظار کرنا پڑا۔ شری نادانستہ ہلکا سا مسکائے اور بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ میں آپ کی وجہ سے وہاں نہیں آئی تھی۔ وہ اپنے جھوٹ پہ مصر تھی۔ کبیر شاید دوسری جانب سے مسکایا تھا۔ اس کی آواز میں مسکان تھی۔ میں ایسا بالکل بھی نہیں سوچ رہا کہ آپ وہاں میرے لیے آئی تھی۔ میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کسی سے اس کا وقت مانگا جاتا ہے تو اسے ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور میں نے آپ کا بہت سارا وقت ضائع کر دیا۔ شری کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں نے برا نہیں منایا۔ کبیر کی مسکان شاید گہری ہوئی تھی اور آواز میں اب کی بار شرارت تھی۔ بالکل، آپ کو برا منانا بھی نہیں چاہیے تھا۔ آپ کون سا وہاں میرے لیے گئی تھی؟ تو اسے بھی باتیں گھمانا آتی ہیں، یا شاید شری کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے۔ شری اس کی بات پہ ایک دم سے گڑبڑا گئی۔ اسے کچھ بھی نہ سجھائی دیا تو اس نے کہا، میں فون رکھ رہی ہوں، اللہ حافظ۔ کبیر کی ایک بھی بات سنے بغیر اس نے کال بند کی، موبائل کو وائبریشن پہ لگایا اور نیچے آ گئی۔ ڈائننگ پہ سبھی موجود تھے۔ آج برکت انکل آئے ہوئے تھے، اس لیے کھانے کا انتظام کچھ خاص تھا۔ شری آ کر کرسی پہ بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنا موبائل میز پہ رکھا اور پلیٹ میں کھانا نکال کر کھانے لگی۔ اس کی کرسی کے بالکل سامنے والی کرسی پہ لال شاہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ لوگ ابھی نیچے کچھ دیر پہلے کمرے سے آئے تھے۔ شاہ کے لبوں کے شدید لمس نے کتنی ہی دیر لاج کی سانسوں کو بے حال رکھا تھا۔ وہ اس کے چھوڑ دینے پہ نڈھال سی ہو کر اس کے گلے میں بازو ڈال کر وہ جھولنے لگی۔ شاہ نے اسے پہلوؤں سے تھام رکھا تھا۔ اس کا چہرہ لاج کی گردن کے قریب تھا۔ وہ وہاں اپنے لبوں سے ہلکا ہلکا لمس دے رہا تھا۔ پھر اس نے لبوں کو مس کرتے ہوئے گمبھیر سرگوشی میں کہا، اتنی جلدی تھک مت جایا کرو۔ میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ تم بس کچھ ہی دیر میں ایسے ہو جاتی ہو۔ جب میں تمہیں بالکل بے پرواہی سے شامل ہوں گا تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ اور آج میرے ارادے کچھ ایسے ہی ہیں۔ میں بہت دنوں سے تمہارے قریب آنا چاہ رہا ہوں۔ اس دن تم بے ہوش ہو گئی تھی اور اب میں زخمی شیر کی طرح تڑپ رہا ہوں۔ مجھے آج یہ نازک مزاجی نہیں چاہیے۔ لاج، اب ہم بڑوں والا پیار کریں گے۔ تم بڑی ہو رہی ہو، اس لیے تم اب مجھے تنگ نہیں کیا کرو گی۔ میں تم پہ رحم نہیں کھاؤں گا۔ شاہ اسے سمجھا رہا تھا یا ڈرا رہا تھا، یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔
لیکن وہ سچ کہہ رہا تھا، اس کا اختیار خود سے ختم ہوتا جا رہا تھا۔ لاج کو چھو لینا ہی اس کے اندر آگ بھڑکا دیا کرتا تھا، اور لاج اسے مجبور کرتی تھی کہ وہ اس سے دور ہو جائے۔ اس کی بگڑتی حالت پہ شاہ سے بے پرواہ نہیں ہوا جاتا تھا۔ وہ کچھ دیر میں ہارنے لگتی تھی یا رونے لگتی تھی۔ شاہ بے چین سا ہو جاتا تھا۔ لاج شاید اس کی جنونی قربت سے ڈر جاتی تھی، اس لیے اسے روکنے لگتی تھی، جبکہ وہ ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ ایسا کچھ نہ کرے کہ لاج خوف زدہ ہو جائے، لیکن لمحوں کے فضو میں وہ بالکل بے اختیار ہو جاتا تھا۔ وہ یہ بھول جاتا تھا کہ اس کی بیوی ابھی بس 18 کی ہے، اور وہ خود ایک بھرپور مرد ہے جس نے اپنے اندر کے طوفان کو ایک عرصے سے اپنے اندر دبا رکھا ہے۔ اب جب ان کا منہ کھل رہا ہے تو لاج کے لیے ان کی زد میں رہنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ تڑپ جاتی تھی، اس کی منتیں کرنے لگتی تھی کہ وہ رک جائے۔ شاہ اس کے وجود میں پوری رات سفر کرنا چاہتا تھا، لیکن لاج کی حالت ایسی ہو جاتی تھی کہ شاہ کو مجبوراً رک جانا پڑتا تھا۔ اب بھی اس کی بات سن کر لاج نے دھیرے سے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیے اور اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر بولی، مجھے نہ ڈر لگنے لگ جاتا ہے۔ میں وہ نہ جانے اسے کیا سمجھانا چاہتی تھی۔ شاہ دھیرے سے ہنسا، اس نے لاج کے سر کی پشت پہ ہاتھ رکھا اور تھپکنے لگا۔ اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ پہلے تو تم ایسی نہیں تھی، شروع کی 1-2 بار کا حوالہ دے کر وہ بولا تھا۔ لاج نے اپنا چہرہ اور اس کے سینے میں چھپایا۔ پہلے آپ بھی ایسے نہیں تھے، آپ اچھے تھے۔ شاہ نے اس کے گرد اپنا حصار تنگ کیا۔ میں ابھی بھی اچھا ہوں، لیکن جیسے تم مجھے بات بات پر روک دیتی ہو نا، مجھے لگ رہا ہے مجھے برا بن جانا چاہیے۔ تمہیں کسی دن باندھ دوں گا میں۔ لاج نے پیچھے سے اس کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ ایسا نہیں کریے گا، وہ روحان سی ہو گئی۔ نہیں کروں گا، لیکن اس صورت میں جب تم اچھی بیوی بن کر رہو گی، مجھے تنگ نہیں کیا کرو۔ تم نے بڑا بھی تو ہونا ہے۔ میں کچھ اور بھی سوچ رہا تھا۔ کیا سوچ رہے تھے؟ اس نے سوال کیا۔ ابھی نہیں، بعد میں بتاؤں گا، کچھ ٹائم بعد۔ لاج نے اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر ناک کو وہاں اس بات میں ہلاتے ہوئے رگڑا تھا۔ وہ اس کی بات سمجھ گئی تھی۔ اب اچھے بیبی کی طرح چلو نیچے، کھانا کھاتے ہیں، اور ضد مت کرنا۔ میں بھی وہی کھاؤں گا جو تم کھاؤ گی۔ 1-2 دن کی بات ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تمہارا اور میرا کھانا اب سے الگ بنا کرے گا۔ میں تمہاری صحت پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے سامنے کر کے لاڈ سے بولا تھا۔ لاج نے ترہم سے اسے دیکھا۔ میرا دل نہیں کرتا وہ سب کھانے کو۔ شاہ نے دونوں ہتھیلیاں اس کے گالوں پہ رکھی، اس کا ماتھا چوما۔ تھوڑا سا برداشت کر لو، تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، پھر کھا لینا۔ وہ تب تو مان گئی تھی، لیکن ٹیبل پہ اتنا کچھ دیکھ کر اس کا دل مچلنے لگا۔ اس نے شاہ کا گھٹنا ٹیبل کے نیچے سے ہلایا۔ شاہ نے اسے چونک کر دیکھا۔ مجھے بھی بریانی کھانی ہے۔ اس کے لہجے میں منت تھی۔ جو کھانا ان دونوں کا تھا وہ بہت پھیکا اور بے رنگ تھا۔ شاہ نے اسے بے بسی سے دیکھا۔ پیارا بچہ ہو نا تم، میرا وہ نہیں کھانا، اس نے دھیمی آواز سے کہا۔ لاج کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ وہ ایک دم سے ٹیبل سے اٹھ گئی۔ شاہ نے اسے پکڑنا چاہا، لیکن وہ باہر چلی گئی تھی۔ سب چونک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ شاہ نے گہرا سانس لیا، پھر وہ اٹھا، ملازم کو اشارہ کیا کہ وہ کھانا کمرے میں لے آئے۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب کچھ دن وہ دونوں کمرے میں ہی کھانا کھائیں گے۔ ایسے لاج کا دل خراب ہوتا ہے، اور لاج سے زیادہ اس کا خود کا۔ لاج کمرے میں آ کر بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹی رو رہی تھی۔ شاہ نے کھانے کی ٹرے ملازم سے کمرے کے دروازے پہ ہی لے لی تھی۔ وہ پاؤں سے دروازے کو دھکیلتا اندر آیا۔ لاج رو رہی ہوگی، یہ بات وہ جانتا تھا۔ اس نے ٹرے میز پہ رکھی اور دروازے کو بند کر کے وہ لاج کی جانب آیا۔ بیڈ پہ وہ بالکل درمیان میں لیٹی تھی۔ شاہ نے گھٹنا بیڈ پہ رکھا، اس کی اور جھک کر اس نے لاج کو نرمی سے بازو سے پکڑنا چاہا، جس پہ اس نے شاہ کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ اور شدت سے رونے لگی تھی۔ لاج، میں نے کہا ہے نا کہ کچھ دن کی بات ہے، تم ایسے رو کر اپنی طبیعت خراب کر رہی ہو۔ وہ بالکل بھی ڈانٹ نہیں رہا تھا، بلکہ وہ سمجھا رہا تھا۔ لیکن لاج نے بھیگی بھیگی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ مجھے ڈانٹے مت۔ شاہ نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ وہ اس کے پاس جوتے اتار کر بیٹھا، اس کا چہرہ زبردستی سیدھا کیا۔ اپنے گھٹنے پہ اس کا سر رکھ کر وہ اس کے بکھرے بال سمیٹ دینے کے بعد
اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ میں تمہیں نہیں ڈانٹ رہا، تم تو میرا بابو ہو، بہت اچھا بچہ، اس نے محبت سے کہا۔ لاج کو بٹھایا۔ صرف 2 دن یہ کھانا کھا لو، پھر ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، تمہیں چیک کروائیں گے، وہ دیکھنا پھر کہہ دیں گے کہ آپ کی لاج بالکل ٹھیک ہے۔ پھر میں تمہیں سب کچھ باہر سے منگوا کر کھلاؤں گا، بلکہ ہم باہر کھانا پہ جائیں گے، جہاں تم کہوگی وہی لے کر جاؤں گا، تمہیں شاپنگ بھی کرواؤں گا اور کھلونے بھی لے کر دوں گا۔ لاج نے اس کے ہاتھ ناراضی سے پیچھے کیے۔ میں بچی نہیں ہوں جو اب کھلونوں سے کھیلوں گی، مجھے نہیں لینا کچھ بھی۔ شاہ کے لبوں کی صورت ڈھل گئے۔ او اچھا بھائی، یعنی میری لاج بڑی ہو گئی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے پھر سے لاج کو تھاما۔ اب تم نے خود ہی کہا ہے کہ تم بڑی ہو گئی ہو، تو بات سمجھتے ہیں، صرف 2 دن کھا لو، تمہیں مجھ سے پیار ہے نا؟ لاج اس کے سوال پہ اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، نہیں ہے، تھوڑا سا بھی نہیں ہے۔ شاہ نے اسے مصنوعی ناراضی سے دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ تمہیں مجھ سے پیار ہے، ابھی بھی مجھے تو یہی لگ رہا ہے، اور اگر میں ٹھیک سوچ رہا ہوں تو تم میرا پانڈا بن کر جلدی سے میرے پاس آؤ گی اور کھانا بغیر ضد کیے کھا لو گی۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، اگر تم نہیں کھاؤ گی تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ وہ کہہ کر اس کے پاس سے اٹھا اور صوفے پہ چلا گیا۔ اس کے سامنے کانچ کا میز رکھا تھا جس پہ ٹرے میں کھانا تھا۔ لاج اسے بیڈ پہ بیٹھی دیکھتی رہی، شاہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ بیڈ سے اٹھی اور ناراض سے قدم اٹھاتی شاہ کے پاس آ گئی۔ میں کرتی ہوں آپ سے پیار، میں یہ کھا لوں گی، لیکن بس 2 دن، پھر میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اگر آپ نے مجھے زبردستی یہ سب کھلانے کی کوشش کی تو۔ کبھی کبھی شاہ اس کی دھمکی پہ ٹھٹک جاتا تھا۔ اسے لاج کے ارادے بالکل اچھے نہیں لگتے تھے، لیکن پھر وہ سر جھٹک دیا کرتا تھا۔ اب بھی اس نے ایسا ہی کیا، سر جھٹکا، اور لاج کے اظہار محبت پہ خوش ہوتا وہ اسے اپنے قریب کرتا کھانا کھلانے لگا تھا۔ لاج گیلی گیلی سانسیں بھرتی کھانا کھا رہی تھی۔ شاہ بھی وہی پھیکا کھانا کھا رہا تھا۔ وہ لاج کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن جب وہ یہ بات جانے گا کہ لاج اس کے لیے کیا کیا کر رہی ہے تو تب اس کا رد عمل کیسا ہوگا؟ جاری ہے۔ اگلی قسط شاہ اور لاج کی گولڈن نائٹ اسپیشل ہوگی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ لوگ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔